अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 21 से 25 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास उअ्बुदू। या अय्युहन्नास, ए लोगो, आबुदू, इबादत करो, रब्बाकुम, अपने रब की, अल्लाज़ी, जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुमको, वल्लाज़ीना, और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम, ताकि तुम, तत्तकून, बच जाओ। अल्लाज़ी जाला, जिसने बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अर्दा, ज़मीन को, फ़िराशन, फ़र्श, बिछौना, वस्समा, और आसमान को, बिना, छत, वांज़ला, और उतारा, मिनस्समाई, आसमान से, माअन, पानी, फ़अख़रजा, फिर निकाला, बस निकाला, बिही, इसके साथ, मिनस्समराती, फलों से, रिज़्क़न, रोज़ी, लकुम, तुम्हारे लिए। फ़ला, पसना, ताजालू, बनाओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, शरीक, व अंतुम, और तुम, तालमून, जानते हो। वाइन, और अगर, तुम्हें हो, फ़ी में, रैबिन, शक में, अगर तुम हो शक में, मिम्मा, उससे, नज़्ज़लना, हमने नाजिल किया, हमने उतारा, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, फ़ातू, तो ले आओ, भी सूरतिन, एक सूरत में, मिस्लिही, इसकी मिसल या इस जैसी, वादू, और बुला लो, शुहदाअकुम, अपने हमायती, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, इन, अगर, तुम हो, स्वादिकीन, सच्चे। फ़इन लम, पस अगर, लमना, फ़ापस, इन, अगर, लमना, ताफ़ालू, तुमने ऐसा किया, वलन, और हरगिज़ नहीं, या कभी नहीं, ताफ़ालू, तुम ऐसा करोगे या नहीं कर सकोगे। फ़त्तक़ू, पस बचो, नारा, आग से, अल्लाती, जिसका, ऊदुहा, ईंधन है इसका, नासु, लोग, वल हिजारा, और पत्थर, उइद्दत, तैयार की गई है, लिल काफिरीन, काफरों के लिए। वबश्शिरी, और खुशखबरी दे दीजिए, अल्लाज़ीना, उन लोगों को, आमानु, जो ईमान लेके आए, व आमिलुस्सालिहाती, और जिन्होंने नेक आमाल किए, अन्ना, के, लहुम, उनके लिए, जन्नातिन, बाग़ातें, तजरी, जारी हैं, बह रही हैं, मिन से, तहतिहा, उनके नीचे से, अनहार, नहरें, कुल्लामा, जब कभी, रोज़ी को, उनको रिज़्क़ दिया जाएगा, मिनहा, उसमें से, मिन समारातिन, फलों से, रिज़्क़ान, रिज़्क़, क़ालू, कहेंगे, हाज़ा, ये है, अल्लाज़ी, जो कि, रुज़िक़ना, हमें रिज़्क़ दिया गया, मिन क़ब्लु, इससे पहले, रुज़िक़ना का मानी है दिया गया हमको, मिन क़ब्ल, इससे पहले, व ऊतू, और उन्हें दिया जाएगा, बिही, उसके साथ, मुतशाबिहन से मुराद है मिलता जुलता, वलहुम, और उनके लिए, फ़ीहा, उसमें, अज़वाजुन, बीवियां हैं या साथी हैं, मुतहरा, पाक, साफ, वहुम, और वो, फ़ीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहेंगे। बामुहावरा तर्जुमा। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो, जिसने तुम्हें पैदा किया, और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को एक बिछौना, और आसमान को एक छत बनाया, और आसमान से कुछ पानी उतारा, फिर उसके साथ कई तरह के फल तुम्हारी रोज़ी के लिए पैदा किए, बस अल्लाह के लिए किसी किस्म के शरीक ना बनाओ, जबकि तुम जानते हो। और अगर तुम उसके बारे में किसी शक में हो, जो हमने अपने बंदे पर उतारा है, तो इसकी मिसल एक सूरत ले आओ, और अल्लाह के सिवा अपने हमायती भी बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया, और ना कभी कर सकोगे, तो उस आग से बच जाओ, जिसका ईंधन, इंसान और पत्थर हैं, जो काफरों के लिए तैयार की गई है। और उन लोगों को खुशखबरी दे दे,
جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ آمین اللہم اجعلنا منہم اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے 25 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یا ایھا الناس، اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا نا کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ براہ راست خطاب یہاں پہ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات کی جا رہی ہے جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئیں اور انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے گئے۔ وہ ہے دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید کے لیے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری پرورش کر رہا ہے اور تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ دوسری دلیل اس کی وہ نعمت ہے جو رب ہونے سے بھی پہلے کی ہے، اور وہ ہے تمہیں پیدا کرنا۔ باقی تمام نعمتیں اس کے بعد ہیں، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید اس دلیل پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے، اس لیے کہ کافر اس کو مانتے ہی نہیں تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ بچ جاؤ، یعنی اللہ کی گرفت سے اور جہنم سے بچ جاؤ اور متقی ہو جاؤ۔ آیت نمبر 22۔ الذی جعل لکم الارض، یعنی تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کے لیے تمہیں کسی دوسری ہستی کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہاری روزی کے لیے مختلف چیزیں پیدا کی، پھل، پھر سبزیاں، ہر قسم کی چیز زمین سے ہی نکلتی ہے نا انسانوں کے لیے۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو پھر ضروری یہ ہے، لازم ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کے بھی شریک نہ بناؤ، پھر یا اس کی زمین سے نکل جاؤ اور اپنے کسی داتا یا دستگیر کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر چلے جاؤ، اور اپنے جو داتا جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہی داتا ہے، یہی دستگیر ہے، یہی رزق روزی دینے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے، تو پھر اس کے آسمان کے نیچے جاؤ نا اور اسی کا پیدا کیا ہوا رزق کھاؤ۔ آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس سورہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لا ریب فیہ قرار دیا۔ اب فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن اگر تم اس بارے میں کوئی تھوڑا سا بھی شک ہے نا تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی ایک کتاب لانے کا بھی کیا گیا، پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا بھی، پھر مکہ میں اس جیسی ایک صورت لانے کا بھی چیلنج کیا گیا، تو یہاں پہ بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے اس چیلنج کو۔ پچھلی دونوں آیات میں شرک کو رد کرنے اور توحید کی دعوت ہے، ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اب دینا سے مراد ہمارا بندہ، اب سارے بندے اللہ کے ہی ہیں، مگر ہمارے بندے سے مراد خاص اللہ کا بندہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، اللہ کا گھر، سارے گھروں کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن ایک خاص نسبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر، جیسے ایسے ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی تھی اس زمانے کے پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا گیا تھا۔ جیسے کہ مختلف مثالیں لے لیں، جیسے فرعون کے جادوگر اور عصائے موسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے باکمال طبیب، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو تب جادو بڑا مشہور تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کو بڑی شہرت حاصل تھی، تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے عصائے موسیٰ دیا،
مختلف معجزے اسی قسم کے دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھر طب کے حساب سے مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، اپنی خاص اپنے معجزات اس کے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود کوئی پیش نہیں کر سکا۔ آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، عام آگ انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے یا کم از کم مدھم ہی ہو جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر ہوگی کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا کی جو آگ ہے جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار وعدت للکافرین۔ یہ پتہ چلا کہ جہنم اصل میں کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کوئی مومن اس میں جائے گا تو کفر کے کسی کام کی وجہ سے ہی جائے گا، جب وہ کفر کرے گا تو اس وجہ سے ہی جائے گا، اور ہمیشہ بھی اس میں نہیں رہے گا، یعنی مومن جو ہے، مسلمان جو ہیں، جبکہ جو کافر ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 25، وبشر الذین آمنوا، کافروں کو آگ سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اور ویسے بھی یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایمان دل سے لانا، تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہاں ایمان پر عمل صالح کا کہا گیا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہونا بھی ضروری ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، یعنی معنی تو ان کے الگ الگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایمان لائے ہیں تو عمل صالح قبول ہوں گے، اور اگر عمل صالح کیے تو ایمان نہیں لے کے آئے تو بھی عمل صالح قبول نہیں ہوں گے، اور اگر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال نہیں کیے تو بھی ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ اپنی جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو، جنتیوں کو اللہ تبارک جو انعامات دیں گے تو وہ ان کو جب دیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو جیسے ہمیں دنیا میں ملتے تھے، کچھ پھلوں کی شکلیں ان سے ملتی ہوں گی، مشابہت ہوگی، لیکن کیا کہ مشابہت تو ہوگی لیکن ٹیسٹ میں ایسے نہیں ہوں گے، ذائقے میں ان سے کئی درجے بڑھ کر ہوں گے۔ پھر اس میں ایک لفظ آتا ہے مطہرہ، ازواج مطہرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت پاک صاف ہے، یعنی وہ ہر قسم کی ظاہری علائشوں، مثلا پیشاب، پخانہ، تھوک، حیض وغیرہ، یہ تو ہیں ظاہری علائشیں، باطنی کون سی ہیں، مثلا جھوٹ، حسد، کینہ وغیرہ سے پاک ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہم انا نسألک الجنات الفردوس وما علی الا البلاغ المبین۔